सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। सातों के सातों मकामात मैंने आपके सामने रखे। किसी भी मकाम में ये मौजूद नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम और दवात मंगवाया आपने और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कलम को तोड़ दिया और कागज़ को फाड़ दिया। इतना बड़ा इस जो है वो कज़्ज़ाब शख्स ने झूठ बोला, तो खुदा की लानत हो। इस बहुत ज़्यादा टाइम दरकार था कि हम इसके अंदर पूरी बात मुबासा करते, लेकिन इशारतन मैंने जो उनके ख़ास इतराज़ात थे उसके जवाबात मैंने आपके सामने रखे, वज़ाहत आपके सामने रखी। कि पहली बात तो ये कि अहले बैत का हक़ था कि वो ला के देते, उन्होंने क्यों नहीं ला के दिया, ये सवाल है आप पर। दूसरी बात ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जो है वो ये कहा कि हमारे लिए किताबुल्लाह काफ़ी है और सरकार इस वक्त दर्द की शिद्दत में है, तो सरकार का खामोश हो जाना इस बात पर दलील है कि ये हदीस तकरीरी है। और हदीस तकरीरी यही होती है कि कोई सहाबी कुछ बोले और सरकार खामोश हो जाए, तो ये फिर उस सहाबी की जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सामईन नाज़रीन, आज हम हदीस क़िरतास के लिहाज से एक शिया आलिम ने बहुत बड़ा झूठ बोला मिंबर पर बैठकर, वो हम आपके सामने वाज़े करेंगे। और बुखारी का उसने हवाला दिया, तो बुखारी हमारे सामने है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मुकम्मल जो उसने हवाला जात देने की कोशिश की है हम वो आपके सामने रखेंगे मुख्तसर टाइम में। सबसे पहले बिला तख़ीर बिला तमहीद आप उसका वो झूठ जो है वो समाअत फरमाएं, उसका वो क्लिप समाअत फरमाएं ताकि आपको पता चले। उसके बाद फिर आगे हम उसकी वजाहत आपके सामने रखते हैं। आप उसका क्लिप समाअत फरमाएं। 7 जगहों पर सही बुखारी में जो हम सबसे बड़ी बुनियाद ये करार देते हैं, 7 जगहों पर सही बुखारी में रसूल खुदा इस कायनात से जाने वाले थे, तो इन्होंने मुसलमानों को कहा आतूनी बिसफ़हतिन वद्दवात, मेरे लिए एक सफ़हा लाओ और एक कलम लाओ। उक्तुब लकुम लन तज़िल्लु बअदी, एक ऐसी चीज लिखूं कि जिसके बाद तुम कभी गुमराह न हो जाओ। कहते यहाँ पर कलम और दवात लाया गया। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कलम और दवात रसूल से लिया, कलम भी तोड़ा, कागज भी फेंक दिया। और ये जुमला का ये मौजूद है, इन्ना रजुल यहजुर गलब अलैहिल वजा, ये जो शख्स है अलियाज़ु बिल्लाह इज़यान बोल रहा है, गलब अलैहिल वजा, इसके ऊपर ये जो बीमारी है, वजह है, ये जो दर्द है, इसने उसको क्या कर दिया है, गलबा कर दिया है। और मतलब यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, यानी मजमा सहाबियों का जितने लोग मौजूद थे, उनमें 2 ग्रुप हो गए। एक ने कहा रसूल खुदा को दिया जाए, एक ने कहा रसूल खुदा को न दिया जाए। अब नबी बीमार है, यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ पर रसूल खुदा ने शदीद गुस्से हो उसने कहा कि मुझे तर्क करके यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद फरमाते रसूल खुदा का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। और वहां पे वो जुमला जारी हुआ कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमें किसी कागज और कलम की जरूरत नहीं है, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। ये वो तासीर थी जो अहले किताब से आई थी, वही अकीदा जो उनका अकीदा था कि नबी अगर दूसरी जिंदगी में कुछ करता है हमारा उससे कुछ न जाए। आज जब भी आप बिलखुसूस वहाबियों के पास जाते हैं। जी, तो आपने सुना कि किस तरह मिंबर पर बैठकर झूठ बोला जा रहा है। और कहा गया कि बुखारी के अंदर 7 जगह पर हदीस मौजूद है, और उस हदीस का एक तो ये कि अपनी मनमानी तफसीर की, अपना जो है वो मतलब और अपना जो जहर था वो लोगों के जहनों में उगलने की कोशिश की, उनकी ज़ुबानों पर फिर जारी भी ये लोग करवा देते हैं कि फिर आम सादा फाम लोगों को वो लोग आगे जाके गुमराह भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ भी वाज़े करना चाहूँगा कि आज हम शिया सुन्नी दोनों मिलकर जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत करेंगे। वैसे ही शियों का ये शियार है, और बचपन से लेकर जवानी से बुढ़ापे तक एक ही चीज़ तो सिखाई जाती है, और वो तबर्रा लान तान जितनी दुआएं हैं इनकी उठा के देखें। मैं इंशाल्लाह फिर वजाहत भी इसकी कभी करूँगा कि इनकी बड़ी बड़ी दुआओं के अंदर मुतअद्दिद दर्जनों तौर पर तो लानतें मौजूद होती हैं। तो इसलिए इनकी ये पसंदीदा चीज़ है। तो आओ आज सब हम मिलकर इस आरिफ काज़मी पर लानत करें खुदा की कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है मिंबर पर बैठकर।
اور اتنی حیا اور شرم نہیں آتی ان کو، میں آگے چل کے وہ ساتوں کی ساتوں جو محل ہیں، وہ جگہ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاؤں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے دکھاؤ کہ اس بخاری کے اندر 7 جگہ پر کہاں لکھا ہے۔ کوئی بندہ جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے میں اس قدر آگے نکل جاؤ کہ بے شرمی کی حدیں کراس کر جاؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دل میں بغض تو ہے، لیکن دل میں بغض رکھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے ممبر پر بیٹھ کر، اور خود کو عالم کہتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے، اور پھر کہتے ہو جی شیعوں کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بندے کا دوبارہ رد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بندہ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب شخص ہے کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ اور یہاں پر میں مختصر ٹائم میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور باقی سوالات پھر حدیث کے لحاظ سے میں وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ لوگ اتنا نہیں سوچتے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ ان لوگوں نے 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گھڑی، 3 لاکھ سے زیادہ، یہ تشیع مکتب تشیع نے حدیثیں گھڑی۔ جو بھی ان کا اٹھتا ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا، معصوم نے یہ کیا، مولا نے یہ کہا، اور اس کو آگے حدیث بنا لیا جاتا ہے۔ اور اتنی حدیثیں ان لوگوں نے گھڑی کہ اپنے پاس گھڑ گھڑ کے، اور پھر آج تک ان کا بڑے سے بڑا محدث بھی ہو، نہج البلاغہ لکھنے والا بھی ہو جس کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرامین جمع کیے گئے ہیں، وہ کتاب بھی ہو، اور بڑے سے بڑی اصول کافی بھی ہو جو کلینی نے لکھی ہے، وہ ایک کتاب بھی ان کا بڑے سے بڑا محدث وہ صحیح نہیں لکھ سکا، ایک کتاب بھی۔ یہ ان کے پورے مکتب کا حال ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پر یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹ باندھتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اٹیک جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جا رہا ہے۔ اب اس نے جو بیان کیا وہ بھی سرکار کی ذات پہ اٹیک ہوگا، وہ میں انشاءاللہ جب حدیث روایت پڑھوں گا میں اس کے لحاظ سے وضاحت بھی کروں گا۔ تو جس طرح میں مثال کے طور پہ 1-2 چیزیں رکھتا چلوں یہاں پر، کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت کرتے نہیں تھے، ان کے گلے میں تو معاذ اللہ کو رسی ڈالی گئی ہے، اس طرح کا کوئی معاملات کر کے تو پھر ان کو بیعت کی گئی۔ ایک طرف ان کو شیر خدا کہنا، دوسری طرف اس طرح کے ڈھونگ رچانا، اور پھر کہنا کہ تقریباً 22 کے 23 سال تک میں نے پچھلے دنوں ہی واضح کیا دلائل کے ساتھ، ان کی کتابوں سے دلائل دیے کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نمازیں پڑھتے رہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور وہاں پر کیا ڈھونگ رچا دیا جاتا ہے کہ وہ تقیہ کرتے تھے معاذ اللہ، اور اتحاد کی خاطر، یعنی اتحاد کی خاطر شیر خدا باطل کے آگے جھک جائے، ان کو باطل ہی کہتے ہو نا ان خلفاء کو تم، تو باطل کے آگے شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خدا کا شیر اور وہ جھک جائے۔ آئے بعد کے لوگ ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ چلو رخصت اپنایا اور عظیمت کو چھوڑ دیا، لیکن شیر خدا کا مقام تو دیکھو کہ شیر خدا ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے ان کے مقام کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اور پھر جو انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ بنایا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر معاذ اللہ آگ لگا دی دروازے کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ یعنی کسی آج کے دور کے اندر فرانس میں گستاخی ہو، فرانس میں، تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل مچ جائے مسلمانوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک جو ہے گستاخانہ خاکے شائع کیا جائے تو پوری مسلم دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جائے، تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس وقت کے صحابہ کے جانور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سواری کریں اس کے بارے میں کوئی لفظ غلط بول جائے تو صحابہ جو ہیں وہ اس کے گردن اتارنے پہ آ جائیں، تو جہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا لحاظ ہو تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور سارے چپ کھڑے رہیں، اور پھر بالخصوص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہاں پر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ جی اتحاد کے لیے مولا علی چپ رہے، ارے وہاں تو غیرت کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا معاملہ تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ اپنی زوجہ کا معاملہ تھا، اس اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا، اور پھر کچھ نہیں ہوا تو یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اس وقت ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ بالکل جھوٹ تھا۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں جو کہ ان کے ہی بعد میں گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں۔ اب حدیث کرتاس کے لحاظ سے اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جب ان پر اعتراض ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، پھر میں بھی ترتیب حدیثیں پڑھتا جاؤں گا، 7 مقامات پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ ان پر تان و تشنیع کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حالانکہ وہاں پر اہل بیت بھی تھے، تو چونکہ ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ پھر اٹیک ہم پہ آئے گا، اور دوسرے اٹیک سے بچنے کے لیے کتنا بڑا یہ جھوٹ بول گیا کذاب شخص کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہوئے کہ صحابہ سے قلم اور دوات مانگا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مانگا اور پھر قلم دوات مانگا کہ لاؤ تمہیں لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو. پھر اس نے کہا کہ صحابہ، پھر اس نے کہا کہ وہ دوات اور قلم وہ لائے. میں یہاں پر کہوں گا اس نے کہا کہ صحابہ سے منگوایا، تو ویسے ہے تو یہی کہ صحابہ سے منگوایا. صحابہ میں اہل بیت بھی شامل تھے اور بالخصوص تھے کیونکہ اس وقت گھر میں تھے، اور گھر میں ڈیوٹی اہل بیت کی ہوتی ہے کہ ایک کسی کے گھر میں دوسرا بندہ آئے تو پھر وہ قلم اور دوات گھر والا مانگے تو کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ ڈیوٹی تو اہل بیت کی ہوتی ہے کہ اہل بیت نے لا کے دینی ہے. وہاں پر حضرت علی موجود ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ موجود ہیں، باقی اہل بیت کے افراد موجود ہیں. تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لا کے دیتے قلم اور دوات، کے باہر کا شخص کوئی لا کے دیتا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مانگا تو اس نے کیا کہا کہ وہ قلم دوات آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قلم لیا، اس کو توڑ دیا معاذ اللہ سرکار کے ہاتھ سے، اور کاغذ لیا اور اس کو پھاڑ دیا. یار اتنا کوئی بندہ کوئی بے شرمی کی حدیں کراس کر جاتا ہے کہ سرکار قلم اور دوات منگوائیں، پھر وہ قلم اور دوات آ جائے اور حضرت عمر پکڑ کے توڑیں اور پھاڑیں. وہاں پر کسی کی غیرت جو ہے وہ نہ جاگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اہل بیت اطہار موجود ہیں، باقی صحابہ موجود ہیں، اور سرکار کے ساتھ کوئی ایسا کر جائے اور سارے چپ ہو کے دیکھتے رہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہے. تو میں یہاں پر پڑھتا ہوں کہ یہ بالکل اس نے جھوٹ بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور میں باقی وضاحت حدیث کے اعتبار سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا مقام یہ میرے پاس بخاری شریف بیروت سے یہ شائع، جلد نمبر اس کی 1 ہے، کتاب العلم، صفحہ نمبر اس کا 59 ہے، 59 اور حدیث نمبر 114 ہے. کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد اللہ ابن عبد اللہ حضرت عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ سارے صحابہ کو پتا تھا کہ لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، کہ سرکار پر اس وقت درد کا غلبہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ درد تھا. اس وقت آپ جو ہے وہ مرض میں مبتلا تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مرض تھا، بہت زیادہ سرکار کو درد تھا. تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں سے ہیں وہ بھی اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں جو تم حضرت عمر کے لحاظ سے تان بنا کے پیش کرتے ہو. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کا غلبہ تھا، تو پھر کیا ہوا؟ بہت زیادہ درد تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ. سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے میرے پاس ایک بکتاب اکتب لکم، میرے پاس جو ہے وہ قلم دوات یا صفحہ جو کچھ بھی لے آؤ تاکہ کچھ لکھ دوں کہ بعد میں گمراہ نہ ہو سکوں. قال عمر، حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درد کا غلبہ ہے، سرکار کو بہت زیادہ درد ہے. اور پھر فرمایا کہ وَعِنْدَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پڑھائی، اس وقت تعلیمات دی ہیں سرکار کی. اس وقت کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو جب سرکار اس وقت درد کے غلبے میں؟ فرمایا فاختلفوا، تو اختلاف ہو گیا، وَقَاسُرَ اللَّغَةُ قَالَ قُومُوا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِ التَّنَازُعُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پھر اختلاف ہو گیا. راوی کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلاف ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر سے اٹھ کے چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے پاس یہ مناسب نہیں ہے کہ تم جھگڑا کرو. فخرج ابن عباس رضی اللہ، پھر حضرت عباس نکلے اور سارا معاملہ، اس حدیث کے اندر کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ قلم دوات لایا گیا اور اتنے بڑا جو اس بندے نے جھوٹ بولا. خدا کی لعنت ہو اس پر، اور آپ کی بھی پسندیدہ چیز ہے، لہٰذا آپ بھی سب مل کر اس پر لعنت کیجئے کہ سرکار پر جھوٹ اور حدیث کے اعتبار سے جھوٹ بولا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر اس کے بعد میں جلد نمبر 2 سے حدیث پیش کرتا ہوں، 3053 نمبر حدیث ہے، صفحہ نمبر اس کا 325 ہے. اس کے اندر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں انہ قال یوم الخمیس. آگے حدیث اسی ترتیب سے آئے گی، میں بالکل اشارہ کر کے گزرتا جاؤں گا تو میں یہاں پر پوری پڑھتا چلوں کہ انہ قال یوم الخمیس، کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا. وما یوم الخمیس، بڑے افسوس سے کہا کہ وہ کیا دن تھا جمعرات کا. کہتے ہیں ثم بکا، پھر رونے لگے، حتی خضب دمعہ الحسب فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ یوم الخمیس. پھر پوچھا کہ کیا ہوا جمعرات کے دن، کیوں آپ اتنا افسوس کرتے ہیں؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشتد برسول اللہ، بہت شدت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، درد کی بہت شدت تھی. فقال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد. اب اس حدیث کے اعتبار سے میں یہ بھی واضح کروں گا کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو جی خلافت لکھوانی تھی اور لکھنے نہ دیا، یہ نہ کیا وہ نہ کیا، وہ بھی میں اس حدیث کے اعتبار سے اس کا بھی جواب آپ کے سامنے واضح کر دوں گا
کہ کیا حدیث کرتاز کے لحاظ سے ہم الگ سے ایک جو ہے وہ کلپ بنائیں، اسی کے اندر میں ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا کہ سرکار نے ہم سے فرمایا، سرکار نے فرمایا اتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ صفحہ لے آؤ، قلم دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ فتنازعوا، جھگڑا ہو گیا، ولا ينبغي عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنازع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں تھا۔ فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ پھر ہم نے سوچا کہ دوبارہ پوچھ لیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جمعرات کے دن کے بعد پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر تقریباً 4 دن باقی بچتے ہیں، تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو طبیعت کے خلاف ہے اور کسی نبی کے مزاج کے خلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ ضروری طور پر لکھوانا ہو اور پھر ایک صحابی اٹھ کے کہیں کہ جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چپ ہو جانا، یہ تو حدیث تقریری بنتی ہے، یہ تو فضیلت بنتی ہے حضرت عمر کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فرمایا کہ ہمارے لیے اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے، بہت زیادہ درد ہے، تو کیوں تنگ کرتے ہو سرکار کو، ہمارے پاس اللہ کا قرآن کافی ہے، سرکار نے کیا ہمیں قرآن نہیں پڑھا ہے، تو اس وقت سرکار کو تنگ نہ کرو، یہ مطلب تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسری طرف اگر ضروری ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنا تو آپ کسی کے لیے بھی، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر لازم ہے وما علینا الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ اللہ کی طرف سے تو رسول ہیں، خوشخبری دینے والے، گواہ ہیں اور حاضر ناظر ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈر سنانے والے رسول ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ کا تو یہ مزاج ہی نہیں اور آپ کی تو شان کی یہ لائق ہی نہیں کہ آپ کسی کی وجہ سے رک جائیں۔ تو جب حضرت عمر نے کہا تو سرکار کا چپ ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نہیں تو سرکار فوراً فرما سکتے تھے کہ اے عمر چپ ہو جاؤ، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، لے کے آؤ، تو کسی کی مجال تھی کہ کوئی بولتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بنتی ہے کہ حضرت عمر نے جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں راضی تھے۔ پھر دوسرا سوال کہ سرکار نے تو دیکھو خلافت لکھنی تھی معاذ اللہ، یعنی کسی طرف سے بھی اپنا انہوں نے جو ہے وہ الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، تو پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ بھی ہم نے سرکار سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے، تو سرکار نے فرمایا قال دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، آگے سرکار نے فرمایا واوصى عند موتہ بثلاث، 3 وصیتیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی حدیث کے اندر ذکر ہے، یہ نہ کہو کہ جی نہیں بعد میں کوئی اور بات تھی، ایک تو یہ کہ 4 دن تک سرکار رہے، تو اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی لکھ سکتے تھے، اسی وقت بھی لکھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ضروری نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی ہو گئی، تو یہاں پر وہ باتیں دوبارہ پوچھی گئیں، اسی حدیث کے اندر ذکر، اسی روایت کے اندر کہ پھر کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، سرکار نے فرمایا کہ مشرکوں کو نکال دینا جزیرہ عرب سے، فرمایا ہوا عجیز الوفد بنحوی ما کنت عجیزہم، جس طرح میں لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، جب وفد باہر سے آتا تھا، قافلہ آتا تھا، تو جس طرح میں ان سے پیش آیا کرتا تھا اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ پیش آنا اور نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ ساری روایت تھی جس کے اندر بھی بالکل بھی اس طرح کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا جو مال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ حدیث نمبر 3168 کے اندر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ راوی ہیں اور کہتے ہیں یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس، اسی طرح کی روایت جو ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر موجود ہے، اس کے اندر بھی کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے کہ قلم دوبات توڑا گیا، معاذ اللہ یہ ہوا وہ ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو یہ 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ چوتھا مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جلد نمبر 3 سے، کتاب المغازی سے، اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 4431 نمبر حدیث ہے، اور اس کے بھی راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور کہتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس، وہی حدیث کہ جمعرات کا دن تھا، کیسا جمعرات کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی شدت تھی، تو آگے وہ ساری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، 1-2 لفظوں کا فرق ہو تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن وہ لفظ یہاں پر بھی موجود نہیں ہے کہ وہ قلم لایا گیا تو توڑ دیا اور کاغذ لایا گیا تو اس کو معاذ اللہ کوئی پھاڑ دیا گیا،
تو یہ مقام تھا چوتھا. اور پانچواں اس سے اگلی ہی حدیث ہے 4432 نمبر, اور اس کے اندر بھی یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے, وہاں پر کئی مرد موجود تھے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد, کوئی چیز لے آؤ قلم دوات کے کچھ لکھ دوں گمراہ نہ ہو سکو. فقال بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع, جو یہ بھی پیش کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت درد کا غلبہ ہے, یعنی درد بہت شدت اختیار کر چکا ہے, تو سرکار کو تنگ نہ کرو. یہ مرتبہ تھا, یہ جو ہے وہ ان کا وجہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس چیز کو بیان کرنے کی. لیکن انہوں نے صحابہ کے بغض کے اندر کیا چیز بیان کی, معاذ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے پر یہ اتر آئے. اور انہوں نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما إِنَّ الرَّزِيَّ كل الرزية ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. یہ ساری حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتا دی. یہ 5 مقامات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے. اب میں آپ کے سامنے مقام جو ہے وہ 6 نمبر میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. یہ کتاب جو ہے وہ مردہ ہے, یہ جو جلد نمبر ہے وہ 4 ہے, اور اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ ہمارے سامنے 5669 نمبر حدیث ہے, 69 نمبر یہ حدیث نمبر ہے. اور اس کے اندر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور وہ ساری حدیث آگے لما حضر رسول اللہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کے اندر بھی کہیں بھی وہ تذکرہ موجود نہیں ہے. اور 7واں مقام یہ جو ہے یہ موجود ہے جو ہے وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, اور باب نمبر اس کا جو ہے وہ باب نمبر اس کا 26 ہے, باب الکراہیہ. اور اس کے اندر حدیث نمبر جو ہے وہ 7366 نمبر حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لما حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. اور وہ ساری آگے جو ہے وہ وضاحت کے طور پہ وہ ساری حدیث وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے مکمل حدیث, یہ حدیث ذکر ہے. تو 7 کے 7 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے. کسی بھی مقام میں یہ موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات منگوایا آپ نے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قلم کو توڑ دیا اور کاغذ کو پھاڑ دیا. اتنا بڑا اس جو ہے وہ کذاب شخص نے جھوٹ بولا, تو خدا کی لعنت ہو اس پر. اور تمام لوگ, آپ کی تو پسندیدہ بات ہے نا تشیعوں سے مخاطب ہوں لعنت کرنا, تو اس پر آپ لعنت کیجئے. اور میں نے ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھی کہ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کا حق تھا کہ وہ لا کے دیتے, انہوں نے کیوں نہیں لا کے دیا, یہ سوال ہے آپ پر. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے وہ یہ کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, اور سرکار اس وقت درد کی شدت میں ہے, تو سرکار کا خاموش ہو جانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حدیث تقریری ہے. اور حدیث تقریری یہی ہوتی ہے کہ کوئی صحابی کچھ بولے اور سرکار خاموش ہو جائے, تو یہ پھر اس صحابی کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے, کیونکہ رسول خدا اللہ کا رسول ہو تو وہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ لازم ہوتا ہے, کیونکہ نہی عن المنکر کا سب سے بڑا وہ جو ہے وہ نمونہ ہوتے ہیں, تو ان پر لازم ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکیں. جب نہ روکیں تو پھر اس قول کی تائید ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ روکنا, خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل تھی. پھر یہ کہنا سرکار کا کہ دور ہو جاؤ, تو یہ اختلاف کے وقت کو یہ نہ کہے کہ جب حضرت عمر نے کہا تو سرکار نے تو کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, تو یہ تو تبرہ تھا معاذ اللہ, اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ حضرت عمر نے جب کہا اس وقت نہیں, بعد میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے درمیان اختلاف ہوا اور شور ہونے لگا. پھر سرکار نے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ. اگر ضروری ہوتا تو سرکار کبھی بھی اٹھ کے جانے کا نہ کہتے, بلکہ کہتے خاموش ہو جاؤ, میں تمہیں جو ہے وہ حکم دیتا ہوں, کاغذ لے کے آؤ, ضروری ہے لکھنا ہے, اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, لہٰذا وہ بھی آپ کا بالکل بھی صحابہ پر تان درست نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ نے تان کیا کہ قلم لائے توڑ دیا, یہ کیا, وہ سارا جھوٹ تھا, اس کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز تک رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات جو ہے وہ ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما رہے, لیکن سرکار نے بعد میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا, تو لہٰذا اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کوئی ضروری بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد اگلا اعتراض جو آپ لوگ کرتے ہیں
کہ جی نہیں بہت ضروری تھا لکھوانا تھا، تو پھر پوچھ لیا، اور وہ پوچھنے کے بعد کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو، اور جتنے وفد آئیں ان کو جو ہے جیسے میں پیش آتا تھا ویسے ان کے ساتھ پیش آنا۔ اور تیسری بات راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان نہیں کی، خاموش ہو گئے، یا پھر کہتے ہیں کہ راوی بھول گئے تھے، انہوں نے بیان نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ پوری وضاحت حدیث قرطاس کے لحاظ سے جو میں نے اشارتاً آپ کے سامنے مختصر ٹائم میں رکھ دی کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم درکار تھا کہ ہم اس کے اندر پوری بحث مباحثہ کرتے، لیکن اشارتاً میں نے جو ان کے خاص اعتراضات تھے اس کے جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔